तो दोस्तों, नौजवान साथियों, इफ़्फ़त माँ और बहनों, ये जो इस्तक़बाल रमज़ान का जो मामला आज यहाँ पर मुंतख़ब किया गया है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमने फिर से जिस तरह हर साल इस्तक़बाल रमज़ान हम यहाँ पर करते हैं, इसी तरह इस साल भी हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुँचाए। सलफ़ सालीन का मामूल ये था कि वो कहते थे कि रजब हवाओं का महीना है और इसी तरह शाबान बादल का महीना है और इसी तरह रमज़ान बारिश का महीना है। इस तरह सलफ़ सालीन और सहाबा दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुँचा, रमज़ान तक पहुँचा। इस तरह हमारी तमन्नाएँ भी ये होनी चाहिए और हमारी दुआ भी ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें फिर से एक रमज़ान हमें इनायत फरमा। क्योंकि रमज़ान की कुछ फजीलत बताते हुए हमें रमज़ान में क्या करना है, इसके ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो एक सहाबी एक ख्वाब देखते हैं कि एक शख्स जो शहीद होता है और उसका एक दोस्त होता है कि वो 1 साल के बाद वफ़ात होती है। शहीद नहीं होता है लेकिन वफ़ात होती है, आम मौत होती है, इंतकाल होता है। तो शख्स देखता है कि ये जो आम जो इंतकाल हुआ है वो शख्स पहले जन्नत में जाता है और जो शहीद होता है वो बाद में जन्नत में जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला रखा गया और पूछा गया, सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैंने ये ख्वाब देखा है कि इसका क्या मामला है, इसका क्या ताबीर है, कुछ बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसमें ताज्जुब वाली बात क्या है, जो शहीद था उसने एक रमज़ान खो दिया, जो मामूल वफ़ात पाई थी उसने एक रमज़ान पा लिया। तो इसकी फ़जीलत, एक रमज़ान की फ़जीलत ये बताएगी कि इस रमज़ान में बरकतें रहमतें खूब हैं। जितना लूट सकते लूट लो, जितना इबादत कर सकते कर लो, जितना ज़िक्र अस्कार कर लेते कर लो, जितना अल्लाह ताला को मनाना है मना लो, जो दुआएं मांगना है मांग लो, जायज़ दुआएं अल्लाह ताला पूरी करने के लिए बैठा है। इसमें तहज्जुद है, क़यामुल लैल है, रोज़ा है, अस्कार है, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये नमाज़े का झूम, ये तरावीह का झूम, ये लोगों को मस्जिद की तरफ जाना, ये बच्चों के रोज़े रखना, ये सारे मंजर ये जो रमज़ान महीने में हमें नज़र आते हैं, तो इस शैतान इससे मायूस हो जाता है और कहता है कि मेरा यहाँ क्या काम। इसीलिए अल्लाह ताला ने शैतान को रमज़ान के महीने में कर्फ्यू करार दी गई। सरकश शयातीन कैद किए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते बोलकर कहा जाता है। शैतान का कर्फ्यू इस महीने में लगता है। तो इसीलिए ये कर्फ्यू लगने की वजह से हमारी इबादत आम और अच्छी तरह खुलूस के साथ, इखलास के साथ होती है। वरना जो रमज़ान महीने में जो इबादत होती है आम महीने में नहीं होती। तो इसका हमें तसव्वुर करना चाहिए और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमने एक और रमज़ान इनायत फरमाया। तो चंद बातें रमज़ान महीने की फजीलत के ताल्लुक़ से बातें रखूँगा। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 13 साल ज़िंदगी गुजारी और इसके बाद 13 साल के बाद मदीना आए, हिजरत करे मदीना। 13 साल के बाद जब मुशरिकीन ने क़त्ल का मामला पेश किया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि अब आपको हिजरत करना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के में रहने के बाद हिजरत मदीना करते हैं। तो मदीना आने के 2 साल बाद यानी 2 हिजरी में, जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं वहाँ से हमारा इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है। तो ये 2 हिजरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आने के बाद 2 साल के बाद यानी 2 हिजरी, हिजरत करने के 2 साल के बाद ये रमज़ान महीने में रोज़े फ़र्ज़ करार दिए जाते हैं। और इसमें फ़र्ज़ करार दिए हुए अल्लाह ताला आयत कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। कई को फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा हो। तक़वा के माने क्या है? अल्लाह का डर। तो हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए, कोई लीडर का, कोई मौलवी का, कोई फलां का, कोई पुलिस वाले का, कोई कमिश्नर का, किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। सिर्फ अल्लाह ताला का डर हमारे अंदर होना चाहिए। अल्लाह ताला के डर हमारे अंदर रखते हुए, दिल में रखते हुए जिस तरह ज़िंदगी गुजारना है उस तरह हमें ज़िंदगी गुजार करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जिस चीज़ से रोका है उससे रोकने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, और जिस चीज़ को करने को कहा है उस चीज़ को करने की कम से कम कोशिश करने की ज़रूरत है। तो ये फ़र्जियत जो इसमें बात बताई जाए, कुतिबा के माने क्या है? फ़र्जियत। तो ये इसमें ऐसी छोटी छोटी फजीलतें आपके सामने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, यानी इस्लाम की बुनियाद 5 है। पहले शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 5 इस्लामिक पिलर है। और ये 5 रुकुन जो पिलर है, इस पिलर में एक क्या है? रोज़ा है, सियाम बोलते हैं रोज़ा। तो इसकी एक फजीलत है।
یہ ایک فرضیت بھی ہے اور اسلام کا ایک ستون بھی ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں رمضان جو آنے والا جو مہینہ ہے اس مہینے میں یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جو عام مہینوں میں نہیں ہوتی ہے. عام مہینے میں روزے فرض نہیں ہے. عام مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے. عام مہینے میں آپ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو یہ 5 جو پلرز ہے جو ارکان ہے اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں پائی جاتی ہے. اس کی یہ فضیلت ہے. شہادت تو دیتے ہیں ہم, کلمہ تو پڑھتے ہیں, نماز تو ہم پڑھتے ہیں اس مہینے میں, اور اسی طرح روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی اس مہینے میں دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے نکلے تو ایک خاتون آ کے پوچھتی ہے میرے پاس سواری نہیں ہے حج کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ حج کو جانا ہے, مجھے پسند ہے لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم رمضان کے بعد عمرہ کر لینا, یعنی رمضان جب آتا ہے تو رمضان میں تم عمرہ کر لینا. اب حج کو میرے ساتھ تو تم نہیں آتی ہو تو ایک کام کرو, رمضان آنے کے بعد رمضان میں عمرہ کر لو, حج کے برابر ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس یہ رمضان کی فضیلت, یہ جو 5 جو ارکان جو پلر ہے اس مہینے میں پائی جاتی ہے. تو اسی لیے اس کو برکت والا مہینہ کہا گیا. برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت میں ایک چیز میں اضافہ جو ہمیں دکھتی نہیں ہے. ایک نوجوان, ایک بچہ ہے, 15 سال کا بچہ ہے, 10th بھی لکھتا ہے اور حافظ قرآن بھی ہوتا ہے, اسے برکت بولتے ہیں. ایک بچہ ہے 25 سال والا ہے, شادی بھی کرتا ہے, بچے بھی ہے اور اسے خوب ترقی کرتا ہے, مال کماتا ہے اور گھر بنا بھی دیتا ہے, تو اس میں برکت بولتے ہیں, اسے برکت بولتے ہیں. اولاد میں برکت, کاروبار میں برکت, گھر میں برکت, عمر میں برکت, بچوں میں برکت, یہ ساری برکتوں کا یہ مہینہ ہے. اس لیے کہا گیا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے, آپ اس میں خوب عبادت کرتے ہیں, اس لیے برکت کہا گیا. اس میں رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے, کیونکہ شیطان جو آپ کو وسوسے ڈالنے والا ہے وہ تھوڑا دور ہوتا ہے اس مہینے میں. سرکش شیاطین جنجیروں میں جگڑے جاتے ہیں, اس لیے آپ کو عبادت کرنے کا خوب موقع ملتا ہے تاکہ آپ کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو, آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو. آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو فلاں چیز سے آپ جو نہیں کرنا کام ہے اس سے آپ رکنے کی کوشش کریں گے. ورنہ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی, اگر آپ کے اندر ڈر نہیں, زندگی میں ڈر نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی گناہ کر سکتے, کوئی سا بھی چیز آپ حلال سمجھ کے حرام سمجھ کے کھا لے سکتے. تو اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقویٰ کیا ہے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے گئے اور گروپ ڈسکشن ہوا, تقوی کے معنی کیا ہے, تقوی کے معنی کیا ہے. تو ایک صحابی اس میں سے کھڑتے اور کہتے ہیں جس طرح ہم جنگل جھاڑی میں گزرتے ہیں, جب کانٹے دار جو جھاڑی ہے, کانٹے دار جنگل جھاڑی میں ہم کیسا گزرتے ہیں, ہمارا جو کپڑا جو کانٹے میں اٹک جاتا بول کر سمیٹتے ہوئے چلتے ہیں راستے میں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک امیزن فارسٹ ہے, جنگلی جھاڑی ہے, طرح طرح کے جنگلی جانور ہیں. اگر وہاں سے اگر آپ کو نکلنا ہے تو پھونک پھونک کر نکلنا ہے, کہیں سانپ نیچے نہ آ جائے, کہیں بچھو نہ آ جائے, کہیں نہ کاٹ زہریلے جانور ہمیں کاٹ نہ لے, کہیں ہمیں موت نہ آ جائے, اس طرح پھونک پھونک کر چلتے ہیں. اسی طرح کانٹوں کے درخت کو جب آپ اپنے کپڑا سمیٹ کر چلتے ہیں, کہیں ہمارے کپڑے کانٹے میں آ جا کے پھٹ نہ جائے. تو یہ بچ کر نکلنا ہی تقویٰ ہے. تو یہ ہماری یہ زندگی کیا ہے, حلال چیزوں میں ہونا, جائز چیزوں میں ہونا, حرام چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آنا, ہمارے گھروں میں نہیں آنا, اس سے بچ کر چلنے کا نام ہی تقویٰ ہے. تو یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ روزے ایک مہینے کے لیے ٹریننگ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا, اور یہ قرآن نازل ہونے کی شکر ادا کرتے ہوئے کہ اینیورسری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے 30 دن کے روزے رکھیں. اگر آپ 30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے کہ تو نے ہمیں جو آخری کتاب جو قرآن نازل کی گئی ہے, جو پیدا ہونے سے لے کر موت تک رہنمائی ہمارے لیے ہے, اور موت کے بعد کیا, اس کے بعد آخرت کا معاملہ بھی گائیڈ لائنس ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس رمضان مہینے میں 30 دن کے روزے ہم رکھتے ہیں. اس کی یہ فضیلت ہے. تو یہ فضیلتیں بہت سی ایسی باتیں ہیں آپ کے سامنے, وقت کی کمی ہونے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے مطابق, قرآن جس طرح ہمیں رہنمائی کرتا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کو کہا گیا ہے. آیت میں بات پتہ چلتی ہے وما خلقت الجن الانس والا لیعبدون, وما خلقت الجن الا لیعبدون, یعنی ہم نے انسان اور جنس کو, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب یہاں پر ایک آیت کا ایک ٹکڑے کو نوٹ کیجئے, اللہ کے جو معنی ہے صرف, ہم نے جن اور انسان کو صرف میری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے بول کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے. وما خلقت الجن الا, اللہ کے معنی کیا ہے, صرف, اونلی. آئینہ تپا ویرے اور کی منو آرادھنا پراردھنا چیکوڑدو, اس طرح کے معنی آتے ہیں, اللہ کے معنی ہیں.
تو میری بندگی بجا لانا، میری بندگی ہونا، میں نے دنیا بنائی، میں نے تمہیں زندگی دی، اور میری جو بتائی ہوئی طریقے ہے اس پر آپ کو چلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، اور آپ کو ایسے سوارتے ہوئے اس دنیا سے نکال کر آپ کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس کے جو قرآن مجید کو غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک فون ہے، فون میں رنگ آنا، فون میں کانٹیکٹس ہونا کیا ہے، اس میں ایک سافٹ ویئر رکھا دیا جاتا، اور جو سافٹ ویئر جو ڈیوائس میں جو فون میں جو دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ فون چلتا۔ کمپنی تیار کرنے والا ایک فون ہے، وہ فون میں ایک ڈیوائس ایک سافٹ ویئر رکھتا، اور جو ڈیوائس جو سافٹ ویئر رکھتا اس کے مطابق وہ فون چلتا۔ اس لیے ہمارا معمول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دیا تو بندگی کرنے کے لیے دیا، یہ ڈیوائس ہمارے اندر رکھ دیا، ہم مالدار ہیں، ہمارے خرچ کے باوجود بھی پیسہ بچتے ہیں تو کس پر خرچ کرنا، یہ ایک ڈیوائس رکھ دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے پر خرچ کرو، یہ ایک ڈیوائس رکھ دیا۔ یہ معمول ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تصور ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے، کہیں ہمیں ڈھونڈنے اور کہیں ہمیں کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہے اس کی بندگی کے لیے گزارنا ہے، اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے یہاں پر ہمیں اچھے بیج بونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ یہاں اچھی بیج بوئیں گے وہاں پر اس کا پھل پائیں گے۔ جب یہاں آپ زندگی نافرمانی کے ساتھ اگر گزاریں گے تو پھر وہاں جہنم میں آپ کا ٹھکانہ ریڈی رہے گا۔ اس لیے ہم جہنم سے نجات پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو۔ تو یہ چند ایسی باتیں بتائی گئی ہیں رمضان کے تعلق سے کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے اور ہمیں رمضان میں کیا کیا کامیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے ماہ رمضان، امت کے لیے ایک طاقت کا سرچشمہ ہے بول کر کہا جاتا ہے۔ اس میں دینی طاقت اور اخلاقی طاقت، سماجی طاقت، مالی طاقت اور روحانی جو علمی طاقت اس میں ملتی ہے۔ اس مہینے میں جس طرح جو علم، جو عبادت، جو ذکر اس مہینے میں کرتے ہیں ہم عام مہینوں میں نہیں کرتے، کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو، جس طرح اس 30 دن میں آپ جو عبادت، جو اذکار، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی طرح کی زندگی، یہ جو ٹریننگ جو ملتی ہے آپ کو بعد کے 11 مہینے میں بھی کرنا ہے۔ اگر ایک گاڑی سیکھتے ہیں آپ 3000 دے کر یا 1500 دے کر، کوئی کار 4 ویلر سیکھتے ہیں، 15 دن میں آپ کو سکھا دیتے۔ اب جب 15 دن کا جو کار آپ سیکھتے ہیں، 4 ویلر سیکھتے ہیں، تو 3000 1500 کی ایک مزدوری ہے، یعنی وہ ایک فیس ہے۔ لیکن وہ ایک بار سیکھنے کے بعد آپ زندگی بھر نہیں بھولتے ہو وہ چیز۔ جب کبھی بھی آپ کو کار لے آتے تو کار چلا دیتے آپ۔ تو اسی طرح یہ جو 30 دن کے جو روزے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہونا، جس طرح زندگی گزارنا ہے، جو حلال حرام کی تمیز کرنا ہے، وہ ہمیں اس 30 دن میں سکھانا چاہتا ہے تاکہ تم آئندہ کے 11 مہینوں میں اسی طرح کی زندگی بسر کرو۔ تو یہ چیز ہمیں اصل میں اس کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہونا یہ ایک سنہرا موقع ہے۔ اگر یہ موقع ہم 30 دن کا یہ جو موقع ہم گما دیتے ہیں تو باقی کے جو 11 مہینے کے جو معاملہ ہے وہی بیڑنگی رفتار ہو جاتی ہے۔ آپ کے نمازیں چھوٹ جاتے ہیں، آپ کبھی نفل روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کبھی قرآن کا دلچسپ نہیں ہوتا۔ اس طرح سارے جو چیزیں جو شیطان جو آپ کو جھگڑے میں لیے رکھا ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ کیچ کر کر اس کے کام کرا لیتا۔ اس لیے ہم شیطان کی بندگی نہیں، اللہ کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی بندگی ہمیں اگر کرنا ہے تو اس 30 دن کی ٹریننگ اچھی طرح سے ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اندر تبدیلی آنا بولتے ہم کیا ہے، پہلے سے پلاننگ کرنا۔ یہ جو ویلکم جو رمضان کا جو استقبال رمضان کے جو موقع یہاں پر رکھے گئے ہیں، تو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ آپ پلاننگ کرنا۔ اب 12 یا 11 تاریخ کو روزہ شروع ہونے والا ہے، تو میں رمضان میں کیا کیا کرنا، پہلے سے پلاننگ کرنا۔ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر آپ کا معاملہ ایک دم بیکار ہو جاتا۔ کسی گھر میں اگر شادی ہے یا پھر کسی کے ایگزامس ہے، اگر شادی ہے تو پہلے شادی خانہ بک کر دے 3 مہینے پہلے۔ اگر کوئی زیورات لینا ہے تو پہلے 2 مہینے سے لے لیتے، کپڑے وغیرہ لے لیتے۔ یہ ساری تیاریاں ہیں، اور کس کو گوشت کا آرڈر دینا، کس کو فلاں اسٹیج کا آرڈر دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، تیاری ہوتی ہیں۔ شادی ابھی 1 ہفتے کے بعد ہے لیکن تیاری پہلے سے ہو رہی ہے۔ اب آپ کے ایگزامس ہے تو پہلے کون سے گیٹ میں کیا کیا کوشچنس آتے ہیں، امپورٹنٹ کوشچنس کون سے رہتے ہیں، یہ ساری تیاری 1 مہینے 10 دن پہلے ہو جاتی ہے۔ تو اسی تیاری میں اگر آپ رہ کر کریں گے تو آپ کی جو شادی ہونے والی ہے اس میں برکت ہوتی، اور جو ایگزامس لکھنے جاتے ہیں اس میں اچھا بہترین پیپر آپ دے سکتے۔ اگر آپ تیاری نہیں کریں، ایگزام ہال میں چلے گئے، 3 گھنٹے کا جو وقت آپ کو ملتا ہے، آپ اس کا آنسر شیٹ میں آنسر نہیں دے سکے تو پھر آپ کا معاملہ کیا ہو جاتا، بیکار ہو جاتا، 1 سال کا ضائع ہو جاتا۔ تو یہی 30 دن کا اگر آپ ضائع کریں گے، 30 دن کے روزے میں آپ ٹریننگ نہیں حاصل کریں گے تو پھر 11 مہینے میں بھی آپ کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے تبدیلی لینے کے لیے، ہمارے اندر چینجز آنا، تو ہمیں کیا کیا کرنا، ان باتوں کی طرف ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
خوبیاں اگر ہمارے اندر ہے، اچھائی ہمارے اندر ہے، تو اور بھی ہمیں اچھائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کوئی خرابیاں ہیں تو اسے لسٹ کرنا، لسٹ آؤٹ کرنا، ایک پرچی بنانا، جو زبان میں آپ کو آتا ہے وہ پرچی بنانا، ورنہ آپ ذہن میں رکھنا یہ مہینے میں، یہ 11 مہینے میں نے کیا کیا خرابیاں کی ہیں، اس خرابیوں سے میں دور رہتا ہوں. کم سے کم 10 خرابیاں ہیں تو 4 خرابیاں 5 خرابیاں سے دور رہتا ہوں. اگر میرے اندر اچھائیاں ہیں تو میں اور اچھا بننے کی کوشش کرنا. اسی طرح آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور جو تفسیر آپ کو پسند ہے، جو تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پر تفسیر پڑھنا، ترجمہ پڑھنا. ڈیلی ایک سورت پڑھنا، یا تو ڈیلی کم سے کم ایک آیت پڑھنا، اور ایک آیت کا ترجمہ معنی پڑھنا، معنی پڑھ کر اس کے اوپر غور و فکر کرنا، سمجھ کر آپ کے دوستوں کو، آپ کے احباب کو، آپ کے گھر والوں کو سنانے کی کوشش کرنا. اگر یہ چینجز نہیں آئے، آپ نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے معنی کیا ہے آپ کو معلوم ہونا. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب ہوا، تو ایسا راستہ نہیں، مجھے سیدھا راستہ دکھا. یہ ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس طرح ہم تسبیح کرتے ہیں رکوع میں، سجدے میں وغیرہ، اتحیات پڑھتے ہیں. تو یہ اتحیات، یہ تسبیح، یہ رکوع کے جو بھی ہم اس میں تسبیح جو پڑھتے ہیں، اس کے معنی مفہوم بھی ہمیں معلوم ہونا. تو جب چاہ کے آپ کی ایک خوبصورت نماز ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی. ورنہ آپ رسمی طور پر عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ کی نمازیں منہ پر ماری جاتی بول کر کہا جاتا ہے. اس سے نماز خلوص اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا. جس طرح کپڑا میلا ہوتا ہے اس کے لیے دھونا ضروری ہے، اسی طرح ایمان بھی کچھ میلا ہوتا ہے، اور دھونے کے لیے یہ رمضان آیا ہے. تو ہمیں اس پر غور و فکر ہونے کی ضرورت ہے. اور اس سے ہمیں کیا ہے، کم سے کم ایک آیت، یا پھر آپ کو موقع ہے تو ایک رکوع، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں پڑھ کر اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو وہ بھی پڑھنا بھی نہیں آتا ہے تو جو پڑھنے والے ہیں ان سے پڑھا کر آپ کو سننے کی ضرورت ہے. اور جو حدیث آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث کی کتاب پڑھیے، معمول بنائیے، ایک حدیث ڈیلی ایک حدیث پڑھیں گے تو ایک مہینے میں 30 حدیث آپ کو معلوم ہو جاتی. اس سے یہ پتہ چلتا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی. ورنہ یہ کام میرا نہیں، میں بعد میں کرتا ہوں، اس طرح ٹالتے آپ کی زندگی گزر جاتی 60-70 سال میں، پھر آپ کی موت آ جاتی. اس کے بعد پچھتانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. تو یہ پچھتانے سے پہلے کیا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کر لینا اور علم حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو سوشل میڈیا سے ہم اس مہینے میں بہت سے دور رہے تو اچھا ہے، کم استعمال کرے اور صحیح استعمال کرے. اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی حدیث اگر قرآن آتی ہے تو اسی کو ہم پھیلائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ خود ایک کتاب پڑھنا، آپ ایک حدیث پڑھنا، یہ آیت ہے سوشل میڈیا میں، یہ آیت ہے، کتاب یہ آیت اور یہ حدیث آئی ہے، واقعی یہ کتاب کھول کر آپ یہاں یہ حدیث میں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں فلاں ہے، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے رکھو، نماز پڑھو. تو آپ اپنا خود ایک کتاب نکالا کر پڑھیں گے تو آپ کے علم میں، نالج میں اضافہ ہوگا. اور تعلیمات کے علاوہ آپ علم حاصل کرنے کے بعد آپ کی عبادتوں میں اب جائزہ لینا، آپ کی عبادتیں، ڈیلی عبادتیں کیسی ہو رہی ہے اس پر ہی اب آپ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایک اعلان یہ ہے، 7:40 کو یہاں پر اذان ہے اور 8 بجے جماعت ہے. تو انشاءاللہ 8 بجے بولے تو 7:55 کو، 7:55 کو ہم انشاءاللہ بند کر دیں گے. تو آپ اطمینان سے، سکون سے بیٹھے رہے. اور اپنے عبادت، ہمارے جو عبادت ہے، مثال کے طور پر میں جمعہ نماز پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا. آپ یہ جائزہ لینا، آپ یہ عہد کرنا کہ جمعہ ایک ہی میرے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، ہر دن 5 وقت کی نماز میں پڑھنا ہے. یہ آپ طے کر لینا، یہ ایک پلاننگ بنانا. ورنہ آپ پلاننگ میں نہیں بنائے تو آپ کے نمازیں بھی چلی جاتے ہیں، آپ روزے بھی چلی جاتے ہیں. مثال کے طور پر 4 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں، فجر نہیں پڑھتا ہوں، تو پھر فجر بھی میں پڑھنا، یہ ایک پلاننگ کرنا. تو ایسی اگر آپ پلاننگ کریں گے تو خوبصورت آپ کی عبادت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بھی قابل قبول ہوگی. اور اسی طرح ڈیلی اذکار پڑھنا، صبح شام کے اذکار ہے، چھوٹی کتاب ہے، حسن المسلم ہے، اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں آپ کو ہر زبان میں ملتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. صبح شام دعا پڑھنے سے آپ کو کیا ہے، آپ کے جو حادثے معاملہ جو ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت پہ رکھے گا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 بار صبح، 3 بار شام میں پڑھنا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض. یہ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو آپ ڈیلی اذکار اگر پڑھیں گے، اور یہ پڑھنے کی جو ٹریننگ جو رمضان مہینے میں اگر لگائیں گے تو باقی کے 11 مہینوں میں بھی آسانی کے ساتھ آپ کو یاد دہانی ہو جائے گی. ورنہ آپ کوئی کوشش اگر نہیں کریں گے، ٹالتے چلے جائیں گے تو پھر معاملہ ایک دم بیکار ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ ماحول میں، آج کے سماج میں اور آج کی اس دنیا کی ٹیکنالوجی میں
शैतान के ऐसे फंदे झगड़े हुए हैं इंसान को। पहले तो केबल टीवी है, फोन है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तरह तरह के ऐसे, नेटफ्लिक्स है, या आहा क्या क्या कुछ ना, बहुत से ऐसे सब्सक्राइब आ गए हैं। तो ये बच्चों को और बड़ों को वहां से टीवी के सामने से हटने नहीं देते। एक के बाद एक आ जाता है, एक के बाद एक आ जाता है, एक के बाद एक आ जाता है। तो शैतान ऐसे जगड़ रखा है आपको, वहां से निकलने के आपके पास कोई ताकत नहीं है। अगर ऐसे झगड़े हुए ये चीज, ये जंजीर से अगर आप निकलना चाहते हो तो आपको कुरान थामना होगा, आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी, आपको रोजा रखना होगा, तब जाकर आपके ऐसे झगड़े में आप बाहर निकलेंगे। वरना ऐसा ऐसा आपको शैतान रास्ते दिखाएगा, वो रास्ता ये सही है, ये सही, इत्मीनान दिलाते, आपको ढील देते हुए, सवारते हुए लेकर जाकर आखिर तक वो क्या है, जहन्नम के आग में आपको लेके जाके छोड़ देता और कहता मैं पास हो गया, मेरा काम हो गया। अब बंदे को मैं गुमराह करना था, मैंने अल्लाह ताला से चैलेंज किया था कि तेरे बंदे को मैं आगे से, सामने से, ऊपर पीछे से, दाएं से बहकाऊंगा, और मैंने बहका दिया बोलकर वो कॉलर उठाएगा। तो हमें चाहिए कि शैतान कॉलर नहीं उठाना, हम अल्लाह ताला को राजी करना। ऐसे मौके हमें तलाश करने की जरूरत है। तो हो सके तो इस महीने में आप अल्लाह की राह में खर्च कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पर आप किसी घराने को देखिए, कोई ज़रूरतमंद है, इस माह रमज़ान में रोज़े नहीं रख सकते हैं, सहरी इफ्तारी नहीं कर सकते हैं, उनके घर में राशन नहीं है, तो आपके पास अल्लाह ताला ने ताकत दिया है तो उन पर, उनके घर में राशन देने की कोशिश कीजिए। या फिर अगर नहीं हो सकता है तो कुछ एक खजूर का डब्बा या फिर कुछ इफ्तारी का सामान डेली देने की कोशिश कीजिए। कम से कम कुछ ना कुछ एक जरिया निकालिए जिससे अल्लाह ताला राजी हो और आपको भी इस महीने में अजर मिले। तो ऐसे खर्च करने के काम में हमें करने की ज़रूरत है। और इसके बाद रमज़ान में, रमज़ान के कामों के लिए वक्त निकालिए। आप जिस तरह 11 महीनों में बिजनेस में काम काज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने माल जमाने के लिए जो काम वक्त निकालते हैं, जो वक्त देते हैं, इससे ज्यादा वक्त इस रमजान में रमजान के कामों के लिए दीजिए। कुरान पढ़ने के लिए, फहम सुनने के लिए, जो समात कुरान यहाँ पर डेली होता है तरावे के बाद, वो सुनने के लिए, जिक्र अस्कार करने के लिए, या फिर तहज्जुद पढ़ने के लिए, इस तरह जो अच्छी महफिलों में बैठने के लिए, जिक्र की महफिल में बैठने के लिए और इज्तिमाई महफिल में बैठने के लिए, ये चीज़ें अगर आप इस रमज़ान महीने में देंगे तो आपका ईमान ऐसा ताज़ा होगा, ऐसा ताज़ा होगा, फिर आपको शैतान बहका नहीं सकेगा और 11 महीने आप अल्लाह ताला के रास्ते में अच्छी सी तरह साफ सुथरा चल सकने की कोशिश हो सकती। तो इसी तरह ये महीने में अगर कोई शॉपिंग है तो पहले से कर लीजिए, कोई दावत, कोई फंक्शन का मामला है तो या तो पहले कर लीजिए या तो बाद में कर लीजिए, क्योंकि ये इबादत का महीना है, रहमत और बरकतों का महीना है। इस महीनों में हम दूसरे कामों को बिजी रखने के बजाय इबादत के लिए अगर बिजी रखें तो बहुत अच्छा होगा। और इसी तरह रमज़ान हमें सादगी से गुजारने की ज़रूरत है। अब हमें इस रमज़ान को ऐसे बनाएं कि खूब पकवान, रंगीन पकवान, या फिर अच्छे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े शॉपिंग करना, इस तरह के मामले न हो। आप कम खाए, अच्छा खाए, हेल्थ फूड खाए। हेल्दी फूड खाने से आपको क्या होता है, जब इफ्तारी के बाद आप एक हेल्दी फूड अगर खाते हैं तो फिर आपको तरावी पढ़ने में और खड़ने में मजा आता। आप जब हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, गंजी बूंदी वगैरह वगैरह जो खाते हैं, तो आपका एकदम पेट मस्त हो जाता, फिर आपकी इबादत के लिए आपकी रूह साथ नहीं देती। इसलिए अगर आपको रूह को अगर साथ देना है, खियाम के लिए खड़ाना है, तरावी अगर पढ़ना है, तो आप एक अच्छा हेल्थ फूड खाइए, सहरी में भी हेल्थ फूड खाइए और इफ्तारी में भी हेल्थ फूड खाइए। आपको मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, खजूर खाते थे इफ्तारी में, और बाज़ रिवायतों में साहबा इफ्तारी में भी खजूर खाते थे। उनके पास ऐसा माल, ऐसी दौलत नहीं थी कि वो रंगीन रंगीन खाने खाए, वो गुर्बत के हालत थे, जो मिलता था उससे मैसर हो जाते थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। तो हेल्दी फूड जो है, खजूर भी हेल्दी फूड है। खजूर के ताल्लुक से बात आती है, उसमें क्या है, प्रोटीन्स है, उसमें विटामिन B6 है, उसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैलोरी। तो हाल ही में दुबई के स्टूडेंट्स ने, आप स्पॉट न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं या फिर सोशल मीडिया में भी आप किसी यूट्यूब में वगैरह आप सर्च कर सकते हैं, सिक्का आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल में जो दुबई के स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट्स, उन्होंने खजूर से करंट बनाने की जो प्रोजेक्ट किया है वो किया है, खजूर से करंट बनाना।
یہ کبھی ہم سنے نہیں تھے، یہ نئی بات ہے، لیکن ایسے ایسے ایجاد جو اللہ تعالیٰ بندوں سے لیتا ہے اور انسانوں کو حیران کرتا ہے کہ واقعی ایسے ایسی چیزوں سے ایسے کام ہوتے ہیں۔ ہم پانی سے کرنٹ بنتا، فلاں سے کرنٹ بنتا بول کر ہم سمجھتے ہیں، لیکن کھجور سے کرنٹ بنانے کی ایجاد ہو رہی ہے۔ اور یہ دبئی کے 3 اسٹوڈنٹس ہیں، سکہ آرٹ اینڈ ڈیزائن فیسٹیول، یہ لوگوں کا نیوز آیا ہے، آپ چاہے تو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کھجور جو ہم کھاتے ہیں، آپ کبھی پریکٹیکل کھا کر دیکھیے، رمضان مہینہ آنے والا ہے، افطاری کے بعد ایک گھٹ 2 گھٹ پانی یا لسی یا چھاچھ، اس کے بعد کھجور کھا کر آپ اپنی افطاری کریے، آپ کو خود معلوم ہوگا کھجور میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ جتنا گھنٹے جو روزہ رہ کر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کی جو برداشت کرنے کی جو 12 اور 13 گھنٹے کی جو اس کی جو کیفیت ہے، وہ سارے چیزوں کو ایک کھجور یا 2 کھجور کھانے سے ساری چیزیں دور ہو جاتی ہے۔ ڈی ہائیڈریٹ بولتے ہیں نا، ڈی ہائیڈریٹ، اب آدمی موشنز زیادہ ہو گیا تو کیا دیتے اس کو، کچھ لکوڈ جیسا ہی دیتے، اور ڈی ہائیڈریشن کم ہو جاتا، سستا کی اور کیا ہے ڈھیلا پن دور ہوتا۔ تو آپ کھجور کھا کر ایک پریکٹیکل دیکھیے، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی چیز رکھی ہے کہ کھجور سے ہم افطار کرتے ہیں تو وہ سارے جو کمزوریاں ہیں وہ نکل جائیں گے اور امیون سسٹم آپ کا بڑھتا۔ تو اس امیون سسٹم کو یہ کھجور سے کھا کر افطاری کرنے کے بجائے بوندی یا پھر پھگے یا پھر گنجی یا پھر ڈرنک سے اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا بدن برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی دوسرے ملکوں میں کوئی لوگوں کا ہضمات الگ ہوگا، لیکن ہمارا یہاں کا جو معاملہ ہے اس سے ہم پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھے ہیلتھ فوڈ کھا کر ہمیں عبادت کو ہمیں اچھے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، واقعی تو ہر مہینہ اس سے دور رہنا ہے، اسمارٹ فون کا صحیح استعمال ہو اور کم استعمال ہو تو بہتر ہے۔ آپ کتابیں زیادہ استعمال کیجئے، کتابیں پڑھیے، اور سوشل میڈیا سے جتنا دور ہو سکتے ہیں اتنا دور رہے تو بہتر ہے۔ اور اپنے بچوں کو، اگر نماز آپ کے ساتھ آتے ہیں تو خوب انٹرسٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو، چھوٹے سے بھی بچے ہو تو آپ لے جانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ وہ گھر پر رہ کر ٹی وی دیکھنے کے بجائے یا فون پر کھیلنے کے بجائے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا آتا ہے تو بھی کیا آپ وہاں پر مسجد میں کھیلتے کودتے اور کچھ نہ کچھ رکوع سجدہ وغیرہ کھیلتے کودتے کر لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ دلچسپی ان بچوں میں، ان معصوموں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینوں میں زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا سے دور رہنا اور اسمارٹ فون سے دور ہونا، اور زیادہ سونے کی بھی عادت ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہم اس مہینے میں محنت کرنا ہے، ذکر اذکار کی محنت کرنا ہے، عبادت نماز روزے کی محنت کرنا ہے، اس میں چیریٹی کی محنت کرنا ہے، سوشل ورک کرنا ہے، اور خدمت خلق کے جو کام ہیں جو ہم کو سمجھ میں آتے ہیں اور جتنی ہمارے پاس طاقت ہے اس کے ذریعے سے اس مہینے میں ہمیں ایسے بہت سے ایسے کام انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن سائنس کہتا ہے اگر 6 گھنٹے بھی سوتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، اور کم سے کم 4 گھنٹے سوتا ہے تو بھی ایک انسان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر 4 گھنٹے سونے سے نیند بس نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اللہ کے واسطے برداشت کیجئے۔ اس 30 دن میں اگر یہ برداشت کریں گے تو آگے کے 11 مہینے کی زندگی آپ کی اچھی سوری گی بول کر اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں۔ تو اسی طرح ہمارا نگاہوں کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، اور کان اور ہمارے سارے آرگنز اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ نگاہیں آپ کی غلط تصویریں نہیں دیکھنا، غلط نظریات نہیں ہونا، اور اسی طرح کان سے غیبت چگلی وغیرہ نہیں سننا۔ کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چگلی کرتا ہے تو اس کو پھر رکا دینا، اگر نہیں رکتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، نصیحت نہیں لیتا ہے تو پھر وہ محفل سے دور ہو جانا، اور اچھی محفلیں جمانے کی کوشش کرنا، اچھی محفلوں میں اچھے دوستوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ اور اسی طرح نیت یہ کیجئے اسی دن سے، اور آج یا کل سے نیت کر لیجئے کہ میں رمضان میں خوب پورے روزے رکھوں گا، اور قرآن سے میں مضبوط تعلق رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچوں گا، اور نیکیاں خوب کروں گا، اور تراویح میں جو بھی تراویح میں نماز کے لیے جاتا ہوں تراویح پورے پڑھوں گا، ذکر زیادہ کروں گا، اور اللہ کی راہ میں جتنا میرے پاس مال ہے اس سے کم سے کم میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو، ضرورت مندوں کو خرچ کروں گا۔ پر آپ تھام لیجئے، یہ نیت کر کر اگر آپ اٹھتے ہیں تو پھر کسی کی مدد ہو جاتی ہے تو بھی اچھا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ ایک اہم کام بھی یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی دعوت عام ہو، کیونکہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، ناس کے معنی کیا ہے؟ سارے انسان، اس میں سارے انسان، سارے مذہب والے، سارے کیش والے، اور سارے ہندو مسلم سکھ سب آ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن
سب کے لیے ہے، اس لیے ہمیں اس کی دعوت کو بھی عام کرنے کی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ذریعہ ہمیں کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ملا ہے، اور اس سے ہمیں استفادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان مہینے میں پہنچا اور ہمیں رمضان کے خوب عبادت کرنے اور اس سے اچھا سرفراز ہونے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عنایت عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا جبار، یا عزیز، یا ستار، ہم سب کے تمام گناہ خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں رمضان جیسے نعمت آنے والا ہے، ہمیں رمضان سے پورا اس کا فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں پورے روزے آسانی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز باجماعت وقت کے اندر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے بندے جو ضرورت مند ہے، اگر ہمیں طاقت ملی ہے تو ان پر ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کا ذریعہ عظیم عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی کا معاملہ عطا فرما، ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تو غیب سے ہماری مدد فرما اور ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا ذریعہ آسان عطا فرما۔ ہم میں سے جو بھی ہمارے گھر میں بچی ہوئے بچہ شادی کے انتظار میں، جوڑے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیب سے نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہیں ان کے تمام گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور عطا فرما، اور جو والدین ہمیں نصیب ہوئے ہیں ابھی تک زندہ ہے ان کی ہمیں قدر کرنے کی اور ان کی ہمیں فکر کرنے کی اور ان پر ہمیں اچھا مال خرچ کرنے کی اور ان سے ہمیں دعائیں لینے کی، جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان باتوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔